अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, PTI 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के हवाले से मुख्तलिफ दावे कर रही है, लेकिन हम सबको ये मालूम है कि यह लॉन्ग मार्च PTI के लिए शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं जितना पार्टी के अंदर लीडरशिप क्रेडिबिलिटी के चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। पार्टी के अंदर वाज़े तौर पर 3 पावर सेंटर्स दिखाई देते हैं। एक बानी PTI की फैमिली जिसका फेस अलीमा खान साहिबा हैं, दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें हमें पार्लियामेंटेरियन दिखाई देते हैं, और तीसरा पार्टी का कानूनी धड़ा। इस वक्त ये तीनों ग्रुप्स बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कम्युनिकेशन गैप का शिकार हो चुके हैं। जब पार्टी का कोई फैसला एक ग्रुप लेजिटिमाइज करता है तो दूसरा इस पर सवालात खड़े करता है। जब कोई कहता है कि खान साहब ने यह कहा, या किसी को कहा जाता है कि खान साहब ने इस शख्स को इख्तियार दिया है, तो फिर चंद दिन बाद दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली। यही सब हम पार्टी मामलात और 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के ऐलान के हवाले से देख चुके हैं। पहले ये डिबेट हुआ करती थी कि इस लॉन्ग मार्च के लिए 27 सितंबर की तारीख का ऐलान ही क्यों किया गया। फिर इसके मकासद पर बहस हुई कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद बानी PTI की रिहाई है या सिर्फ इन तक रसाई है। बहरहाल रसाई या रिहाई के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के इंतज़ामी और सियासी वसाइल को मोबिलाइज भी करती है। तो सवाल ये होगा कि इससे आउटकम क्या निकलेगा। PTI की पिछली तमाम एहतजाजी सियासत में हम देख चुके हैं कि एहतजाज शुरू करना आसान रहा। PTI क्राउड पुलर भी है, लेकिन इसे मतलूबा नताइज में तब्दील नहीं कर सकी। और अगर इस बार PTI लॉन्ग मार्च के लिए सड़कों पर आती है तो क्या एग्ज़िट स्ट्रेटजी के साथ आएगी, या फिर इसी तरह के सरप्राइजेस मिलते रहेंगे जिस तरह साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वर्कर्स को दिए थे। इस तमाम सूरत हाल पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का अली साहब। ये 27 सितंबर के एहतजाज का जो ऐलान है, पहले तो सोशल मीडिया पर ख़ासी तनकीद होती है PTI के अपने रैंक्स में से, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ क़यादत है उसके बारे में कहा जाता है कि आपने भी उनके ख़िलाफ़ जो बयानात दिए, काफ़ी इश्तियाल में है वो आपके ख़िलाफ़ भी। तो जो बयानियाँ बनाया करते थे, अब अगर वही पार्टी के ख़िलाफ़ बात करेंगे, क्या उससे नुकसान नहीं होगा? नंबर 1। और नंबर 2, कहा जा रहा है कि ये 20 लाख अफराद को इकट्ठा करने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज अब PTI के लिए ये है कि जो लीडरशिप है उसको कम से कम उसके रैंक्स को अपने साथ जोड़े रखे। क्योंकि सलमान राजा साहब जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज की कॉल देने के बाद, वो तो यही है कि कोई उनसे कॉपरेट नहीं कर रहा, सिंगल हैंडेडली वो एफ़र्ट्स करते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता। पार्लिमानी लीडर नहीं पहुंच पाते, अवाम कैसे पहुंचेंगे? तो चैलेंज है क्या PTI के लिए फिर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मुजम्मिल साहब, तहरीक इंसाफ का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि हम ये फैसला कर लें कि इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए हमारी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, और उसके लिए हम अपने रैंक एंड फाइल में पाकिस्तान के अंदर जो हमारी क़यादत और हमारे लोग हैं और कुछ हमारे साथी जो बाहर हैं, आपस में किस तरह इख्तिलाफ रखते हुए इस बात पे इत्तेफाक करें कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इत्तेफाक ज़रूरी है, यूनिटी ज़रूरी है। अच्छा, नहीं, लेकिन देखिए ना, आपने कहा कि इत्तेफाक और यूनिटी ज़रूरी है, लेकिन उसके प्रोसेस से हमेशा कुछ लोग डिसएग्री करते आए हैं। अब जो स्ट्रेटजी सलमान राजा साहब अपना रहे हैं उससे भी आप अपनी नौयत में इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लीगल टीम को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। मैं खान साहब की रिहाई के लिए अगर पैसे तक मांग लूँ कि कम से कम जो वकील करने की फ़ीस है वो अपनी पार्लिमानी जो क़यादत है वो कुछ ना कुछ अपनी सैलरी गिव अप करके हमें पैसे दे दे, वो भी नहीं देते वो लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि आधे लोग नहीं चाहते कि खान साहब रिहा हों और सिर्फ चंद लोग चाहते हैं। ये स्ट्रेटजी पे इत्तेफाक कैसे होगा? क्योंकि शफ़ी जान साहब का बयान एक तरफ, सुहेल साहब का एक तरफ। सुहेल साहब कह रहे हैं कि खान साहब तक रसाई की बैटल है ये, शफ़ी साहब कह रहे थे कि रिहाई की बैटल है। आप बता दें कि सच कौन सी बात है दोनों में से? सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ बातें पार्टी के अंदर फोरम्स में करने की होती हैं और कुछ पब्लिक में। खान साहब जब बाहर थे और 2023 तक जब खान साहब खुद पार्टी को प्रैक्टिकली लीड कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि उस पार्टी में, हर पार्टी में कुछ
آپ اس کو فورورڈ بلاکس یا بڑے گروپ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ ان کو یہ سمجھ لیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کے مین مینیفیسٹو پہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، یس ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کو واپس بطور سیاسی جماعت کام کرنے دیا جائے، یس کرنے دیا جائے۔ ہمارے جو سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی کوٹ لکھپت میں جو ہیں ان کی ہونی چاہیے، یس ہونی چاہیے۔ اس ملک میں تحریک انصاف کا جو ایک بنیادی رول ہے فارم 45 وہ ہمیں ملنا چاہیے واپس، یس۔ باقی اندر کچھ ایشوز ہیں، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ماضی میں ایسا نہیں تھا، اب کچھ باتیں کبھی بھی آپ کو اپنے ساتھی کے بارے میں ٹویٹر وغیرہ پہ نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ پارٹی کے اندر فورمز پہ نہ کر لیں۔ اس پہ ہماری قیادت کوشش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ایسے مسئلے ہونا تو فطرتی امر ہے، اسی لیے تو خان صاحب کو اندر ان کمیونیکیٹو رکھا ہے نا، کہ ان سے بات نہ ہوتا کہ باہر کنفیوژن ہو، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی میں نے پارٹی کی پارلیمنٹری فورم پہ یہ بات کی ہے اور ریکویسٹ کی ہے، سب سے کی ہے، میں نے آج ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان کے لیے اور پارٹی کے لیے اپنے اختلافات کو کچھ عرصے تک ہم نے سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، اور یہ ایک امپریشن جو کہ مین سٹریم ڈسکورس میں سنائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ صاحبہ کے درمیان میں کچھ ڈسکارڈ پیدا ہو گئی ہے، وہ ان کا فون نہیں سنتی، آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور جو اڈیالہ جیل تک جن کو رسائی ہے تمام ہدایات انہی سے لی جائیں گی۔ پختونخوا کی جو قیادت ہے وہ کلولیس ہے بالکل کہ کیا ہو رہا ہے، کیا آرڈر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے سہیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی یہ کہیں کہ لانگ مارچ کی کال واپس لے لیں تو ہم لے لیں گے۔ یہ کمیونیکیٹ کون کرے گا کہ لانگ مارچ کی کال واپس لے لیں؟ علیمہ صاحبہ ہی کریں گی، اور اگر وہ کریں گی تو پھر کوارڈینیشن کے جو مسائل رہے ہیں آپ کے یہاں پر کانفلکٹ نہیں ایمرج کر جائے گا؟ سہیل صاحب اور آپا کے بیچ میں کوئی خدا نخواستہ کمیونیکیشن گیپ ہے اس کا مجھے نہیں پتا، ریئلسٹکلی سپیکنگ مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن جو لانگ مارچ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو اس پہ قیادت پھر بیٹھے گی، کیونکہ بنیادی تو اس وقت مسئلہ جو سب سے بڑا ایشو ہے عمران خان صاحب کے ہیلتھ کا ایشو ہے۔ اللہ ان کی زندگی دے اور باقی جتنے اسیر ہیں ان کو بھی اللہ شفا دے اور وہ نکلیں باہر انشاءاللہ۔ تو اصل تو جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ تو خان صاحب کی رہائی ہی ہے، لیکن فوری طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کی رسائی جو ہے وہ ہو، اور اسی سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے، میں اور راجہ صاحب پھر رجسٹرار صاحب سے ملے، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے ہم سے کمٹ کیا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ 5 ہمارے کیسز، ایک راجہ صاحب کے اپنے خود کے انہیں پٹیشن کی ہے، دوسری خان صاحب کی سسٹر ڈاکٹر عظما بی بی کا، اور 3 اور پٹیشنز ہیں، یہ 5 پٹیشنز کو ملا کے نیکسٹ ویک جو ہے وہ سننے کا انہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہے۔ تو اگر وہ سنی جاتی ہے، جس طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا رمضان سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ہیلتھ ایشوز پہ ہماری پٹیشن لی تھی اور اس میں کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، تو ابھی اگر پٹیشن اگلے ہفتے سنی جاتی ہے اور اس میں خان صاحب تک ڈاکٹرز کی رسائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، لانگ مارچ کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ڈاکٹرز تو آپ کو پولیٹیکل باتیں نہ وہ باہر لائیں گے نہ لانی چاہیے ان کو، تو اس میں پھر اگر کوئی پولیٹیکل شخص اندر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کور کمیٹی بیٹھ کے اس پہ جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ کر لے گی۔ تو علی صاحب، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جب بھی پاکستان میں ہوتی ہے نا بڑے لیول پر، تو اس کے اوپر کنسپیرسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ آرگینیکلی نہیں ہو سکتی، یہ کہیں نہ کہیں سے اشارہ آیا ہوگا۔ مثال ہے 2012 میں جب آپ نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں انہوں نے ہی آپ کے رینک سے باہر آ کر یہ کہہ دیا کہ ان کی تو کوارڈینیشن چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسی لیے دھرنا ہوا، اور ظہیر الاسلام صاحب نے بھی یہ بات کی تھی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے ہم نے رستہ دیا پی ٹی آئی کو۔ پھر جو پی ڈی ایم کی تحریک چلی پچھلے دور میں آپ کے اگینسٹ، اس پہ آپ نے ایکیوز کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے۔ اب اگر آپ تحریک لے کر آ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا بھی دے دیں گے، ہم وہاں بیٹھ بھی جائیں گے، اس سیاسی ماحول میں جب 26 نومبر بھی آپ کو یاد ہے، 9 مئی بھی یاد ہے، یہ سپیس آپ کو گارنٹی تو نہیں کی گئی؟ اسی لیے محسن نقوی صاحب کے بیان پر بھی خاصا غصہ نہیں آیا پی ٹی آئی کے کسی فرد کو، انفیکٹ وہ انڈورس کر رہے ہیں سب کہ صوبے بھی ہم بنانا چاہتے ہیں نئے، اور سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، نقوی صاحب کا بیان اس کا ثبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقوی صاحب نے بھی یہ بیان دے کر کم سے کم آپ کو تو افینڈ نہیں کیا۔ محسن نقوی صاحب تو دیکھیں پولیٹیکل شخص نہیں ہیں،
ان کا ایک رول ہے اس وقت کافی بڑا اس موجودہ سیٹ اپ میں. تو ان کو کل میں نے جواب تو دیا ہے پختونخوا ہاؤس میں پریس ٹاک میں، جو انہوں نے کولیپس سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات کی، اس پہ میں نے جواب دیا ہے. لیکن جو دوسری بات ہے ان کی، وہ تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں. جو بات ابھی محسن صاحب کر رہے ہیں وہ تو بڑے سال پہلے خان صاحب کر چکے ہیں. اچھا، وہ یہی ہے کہ اگر چھوٹے انتظامی یونٹس بنتے ہیں اور وہ صرف نام کے نہ ہو، پاور اس میں ڈیوالو ہو، عوام کے اگر بیسک ایشوز ان کے ڈویژن لیول پہ یا 2-3 ڈویژنز ملا کے اگر چھوٹے صوبے فرض کریں بنتے ہیں اور ان کا چھوٹے ان کے بیسک لیول پہ ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو اصل مقصد تو پاکستانیوں کی زندگی ہے، وہ اگر بہتر ہوتی ہے. ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایسے ہر ایشو پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب کو انگیج کرنا ہوگا، ان کو آپ باہر لائیں. اور باقی پاکستان کی خاطر پھر موجودہ جو یہ صورتحال ہے اس میں تو نہیں، لیکن اگر کوئی اچھی صورتحال پولیٹیکل بن جاتی ہے جس میں خان صاحب بھی باہر ہوں، تو پھر خان صاحب، میاں صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، یہ جتنے بھی صاحبان ہیں وہ پھر پاکستان کی خاطر بیٹھیں. سارے 70 پلس ہیں، بڑی بڑی اننگز بہت بہت لوگ کھیل گئے ہیں، سارے ایک بار 2-3 بار وزارت عظمیٰ تک پہنچ گئے ہیں. اب میرے بعد کی جو نسل ہے، آپ کے اور میرے بعد کی جو نسل ہے، جو اپنے ارلی 20s میں ہیں یا نزدیک ہیں، لیٹ ٹینز میں ہیں، وہ جو جنریشن زی ہے، ان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ ان کو ہم کون سا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ جناح کا پاکستان دینا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں کس کا دینا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ جو محسن صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو بہت دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے مزمل صاحب. تو اس پہ بات ہو لیکن کنسنسس سے ہو، ڈنڈے کے زور سے نہ ہو. اچھا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو وفاقی وزراء اور نقوی صاحب کے درمیان کراس فائرنگ چلتی رہی، اس دوران آپ کو کوئی کال آ گئی کہ اب سپیس بن رہی ہے تو آپ بھی احتجاج کریں؟ میرا نہیں خیال. اچھا، آپ کا نہیں خیال. ٹھیک ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ریزرویشنز شو کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، آپ کے کچھ لیڈران بھی بات کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی بات کر چکے ہیں. میں نے کی ہے، میں پہلے دن سے کر رہا ہوں. بالکل. میں 29 جولائی سے کر رہا ہوں. اچھا، اس پہ یہ خدشات بنیادی وجہ ہے احتجاج کرنے کی، یا پھر یہ موبلائزیشن جو ہے یہ آپ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کریں، استعفیٰ دلوا دیں، جس طرح پہلے گو نواز گو کی تحریک ہوتی تھی آپ کی؟ ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا گورنمنٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی ہیلتھ کا جو کنسرن ہے اس پر شفافیت چاہیے، اسی لیے آپ باہر آ رہے ہیں؟ آبجیکٹو واضح کر دیں. دیکھیں، آبجیکٹو تو سٹیج وائز ہیں مزمل صاحب. سیاسی جماعت کبھی بھی صرف ایک ہی ایشو پہ جو ہے، مطلب ایک ہی چیز کو فوکس کر کے نہیں نکلتی، اس کے بہت سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یعنی کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو محترم عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور رہائی سے پہلے اس سے بھی اہم ایشو ابھی ان کا ہیلتھ کا ہے. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو موجودہ ایجیٹیشن ہے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں تیزی آئی ہے، اس کا کیٹلسٹ اگر میرے سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا کیٹلسٹ وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں آپ ہی کے کولیگز، ساتھی جو ہیں، جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں، جو اڈیالہ وغیرہ کو کور کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو چیزیں میڈیا میں آتی رہیں کہ خان صاحب کو 4 دن اسپتال میں رکھا گیا اڈیالہ کے، یا اس طرح کی باتیں آئیں میڈیا میں، یا کہ ان کو پیمز لایا گیا، کچھ انتہائی کریڈیبل آپ کے ساتھیوں نے یہ بات کی. تو ہمیں نہیں پتا مزمل صاحب، یقین جانیے ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب کی صحت خراب ہے، اللہ نہ کرے کتنی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چہمگوئیوں میں پڑیں، کیوں نہ آپ ان کے ڈاکٹرز جو ساتھی ہیں، جو ان کے قابل اعتماد ہیں، جو نان پولیٹیکل ہیں، کبھی انہوں نے پولیٹیکل بات نہیں کی، نہ عاصم صاحب نے کی ہے، عاصم یوسف صاحب نے، نہ فیصل سلطان صاحب نے. آپ ان دونوں کو اندر جانے دیں تاکہ وہ خان صاحب کی صحت کو ویسے بھی اگر 27 ستمبر سے پہلے ملاقات کرا دیں. ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ ہمیشہ یہ 2 ڈاکٹرز چیک کرتے رہے ہیں. اچھا، تو ان کے اندر جانے سے کوئی پولیٹیکل ٹرموائل میں نہیں دیکھتا. سوری، آپ سوال کریں. 27 ستمبر سے پہلے ملاقات ہو جائے اگر خان صاحب سے، تو لانگ مارچ کا فیصلہ واپس لے لیں گے؟ تھوڑا ابھی اگر میں کہوں کہ اپنی طرف سے میں کہوں کہ واپس لے لیں گے تو اس پہ ظاہر کنسنسس تو کسی ابھی اس بات پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن اصل جو مدعا اس وقت ہے وہ خان صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن ہے. تو اگر ان کے ڈاکٹرز کو ملنے دیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ایک کوسچن مارک جو ہے وہ ٹک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب احتجاج کا جہاں تک تعلق ہے،
میرے سے اگر کوئی پوچھے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے 26 نومبر کے بعد کہ خان صاحب نے خود بھی کہا کہ آپ نے اسلام آباد ایک جگہ نہیں آنا, آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے. تو جو 26 نومبر میں ہمارے بندے مار دیے گئے اور بہت سے ہمارے کارکن شہید ہوئے, زخمی ہوئے, بے شمار نقصان ہوا, تو اس کے بعد پارٹی میں یہ سوچ ہے کہ دوبارہ صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک میں پرامن احتجاج ہو. تو یس, ان چیزوں پہ سوچا جا سکتا ہے, لیکن وہ فیصلہ پھر کوئی فرد واحد نہیں کرے گا. یا تو خان صاحب سے ملاقات ہو, وہ فیصلہ کریں, یا پھر کور کمیٹی بیٹھے. لیکن ابھی تو یہ بہت ہم ارلی سٹیج پہ ہیں نا. ابھی تو خان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 27 کے اور آج کے بیچ, آج ہم 11 اگست میں بیٹھے ہیں, 27 کو ابھی بھی آپ کے 1.5 مہینہ رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی سیاسی حکومت ہے, ان لوگوں کو باوجود سخت اختلاف کے اس گیپ سے جو اللہ کی طرف سے کوئی, میں سمجھتا ہوں حکمتاً آ گئی کوئی چیز کے, اگر ہفتے کی ڈیٹ یا 10 دن کی ڈیٹ سہیل دے دیتے تو شاید پھر بات نہ ہو سکتی. اس گیپ میں حکومت کو, اپوزیشن کو انگیج نہیں کرنا چاہیے, میرے خیال میں انگیج کرنا چاہیے تاکہ اس بات کا کوئی پولیٹیکل راستہ نکلے. بالکل, اور اس میں یہ کنڈیشنل ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کوآپریٹ کرے تو آپ ری تھنک کر سکتے ہیں اسٹریٹجی کو. بہت شکریہ, علی محمد خان صاحب موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے, جہاں چند کلومیٹر کے اس سمندری راستے پر جاری کشیدگی نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے. ایک طرف امریکہ ہے جو نہ صرف آبنائے ہرمز میں اپنی بحری موجودگی اور کنٹرول کا دعویٰ کر رہا ہے, بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا ہے. دوسری جانب ایران ہے جو واضح کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو معمول کے مطابق کھولنے کا فیصلہ صرف فوجی دباؤ یا دھمکیوں سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے امریکہ کو تہران کی شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے 6 شرائط بھی رکھی ہیں. تہران کا مطالبہ ہے کہ ایران کو دھمکانے اور اس کی توہین کا سلسلہ ختم کیا جائے. ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ مستقل طور پر ختم کی جائے. امریکی بحریہ ناکہ بندی ختم کرے, نقصانات کا مکمل ازالہ کیا جائے, پابندیاں اٹھائی جائیں اور منجمد ایرانی اثاثے غیر مشروط طور پر جاری کیے جائیں. یعنی معاملہ اب صرف آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کا نہیں رہا, یہ امریکہ اور ایران کے درمیان طاقت, خود مختاری, سلامتی, پابندیوں, جنگی نقصانات اور مستقبل کے سیاسی معاہدے کا ایک بڑا امتحان بن چکا ہے. دوسری جانب ایرانی قیادت نے یہ کہا کہ فوجی دباؤ ایران کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا اور سفارتکاری ہی اس بحران کا ممکنہ حل ہے. ایران کی طرف سے عمان کے ساتھ ایک عارضی بحری راستے پستے پر بات چیت کی خبریں بھی سامنے آئیں, تاہم تہران واضح کر چکا ہے کہ کسی متبادل راستے پر اتفاق کا مطلب یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی ہے. یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول ثابت کرنا چاہتا ہے اور ایران اسے اپنے دباؤ کا اہم ترین ذریعہ سمجھتا ہے, تو پھر اس بحران کا اختتام کہاں ہوگا؟ کیا یہ طاقت کا مقابلہ مزید شدت اختیار کرے گا, یا دونوں ممالک بالآخر مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں گے؟ دوسری جانب ایران کے اندر بھی عسکری اور سیاسی سطح پر اہم تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں. نئے فوجی کمانڈرز کی تعیناتی, سپریم لیڈر کی صحت سے متعلق ایرانی قیادت کے بیانات اور ایرانی حکام کی جانب سے مسلسل مزاحمت اور قومی اتحاد پر زور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہران موجودہ بحران کو محض ایک عارضی فوجی تنازع کے طور پر نہیں دیکھ رہا. آج کے پروگرام میں انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے. ڈاکٹر عادل نجم جوائن کر رہے ہیں, آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے, اور عدیل ملک صاحب موجود ہیں, آپ بھی IR ایکسپرٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عادل صاحب, آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ریسنٹلی, اس میں ایک سٹارک کنٹراسٹ دکھائی دیتا ہے آپ کو. اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں ایران کے اندر, تو جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی معاہدے پر پہنچنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے, اپروپریٹ وقت ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت سے ایکسپرٹس کی رائے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہاکس ہیں سسٹم کے اندر, یا IRGC کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ بالکل نان کمپرومائزنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرابلم یہ رہا ہے یونانیمس ڈیسیژنز لینے کا ایران کے اندر, یا پھر امریکہ از دی اونلی بون آف کنٹینشن, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہائی ہینڈڈنس ہے اور انکنسسٹنسی ہے پالیسی کو لے کے, اپروچ کو لے کے, وہ اس جنگ کو طویل بنا رہی ہے؟ بہت شکریہ یار. دیکھیں, جہاں تک یہ امریکہ اور ایران کی مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہے, تو ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے خصوصاً ایک آرگومنٹ یہ آتی ہے کہ جناب ایران کو سے بات کرنا اس لیے بڑا مشکل ہے کہ پتہ نہیں کہ لیڈر کون ہے, یا پتہ نہیں کہ لیڈرشپ گروپ کون ہے, بکھرے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ کیمپس ہیں وہ. اچھا, دیٹ از پروبیبلی ٹرو, لیکن یہ بات تو پروبیبلی ہر ایک کے لیے ٹرو ہے. امریکہ میں کم کیمپ ہیں,
ایک جو ہے وہ جے ڈی وینس کا کیمپ ہے، ایک ہیکسٹ کا کیمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود ہی ایک کیمپ ہے. ان کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت کون سا آئیڈیا آ جائے. لوگوں میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو یہ پارٹلی آئی تھنک اٹ از ٹرو، پارٹلی جب بھی کوئی جنگ ہوگی یا اتنی بڑی چیز ہوگی اس میں کسی بھی ملک میں مختلف رائے ہوں گی. آپ چھوٹی سی چیز دیکھ لیں پاکستان میں کسی پالیسی پہ تو ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے. آپ کے پروگرام چلتے ہی اس پہ کہ دو تین قسم کی رائے کچھ ساتھ بٹھا لو اور ان سے بات کروا لو. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پارٹ آف دس از اے نیچرل تھنگ، پارٹ آف اٹ از اے اسٹریٹجک تھنگ آلسو فرام امریکہ ان دا سینس اسپیشلی کہ جب انہوں نے سپریم لیڈر کو دیکھا نا، ابھی تک سب سے بڑا ان کا اگر کوئی مارکا تھا وہ جو پہلے دن پہ سپریم لیڈر کی ہلاکت تھی، اور اس کے بعد ایک ان کی جو تھیوری آف ایکشن تھی وہ یہ تھی کہ جب سپریم لیڈر آپ سر ہٹا دیں گے تو سب کچھ بکھر جائے. اب آلدو وہ نہیں بکھرا لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کا اتنا نقصان ضرور ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی گورننس بکھر گئی ہے اور مختلف کیمپس ہیں. اچھا، سو آئی ڈو تھنک کہ ہمیں اس کو اسٹریٹجکلی بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری گفتگو آتی کدھر سے ہے عموماً. لیکن اینڈ دس از امپورٹنٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈفرینٹ کیمپس نہیں ہیں، کیونکہ ایران میں اس وقت یقیناً یہ تو صاف ظاہر ہے اب 6 مہینے کے بعد کہ 3 مہینے کے بعد کہ اب یقین مختلف دھڑے ہیں، اور اس دھڑوں میں جو پاور بیٹل ہے جو کسی بھی سیاست میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن دنیا میں. عادل صاحب سوری ٹو کٹ یو ہیئر، دھڑے تو ہیں لیکن اس میں ہیرارکی ہے کوئی یا ہاریزونٹلی آپریٹ کرتے ہیں؟ کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ایز پر یو؟ یار دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے نا کسی جگہ بھی تو جس کے پاس بندوق ہوتی ہے وہ ہائرارکی کے اوپر ہوتا ہے. اچھا، یہ ڈیموکریسی ہو یا کچھ ہو، یہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، ظاہر ہے جب سب سے بڑی ہائرارکی وہ ہوگی جس کے پاس بندوق پر گولی ہوگی. سو اس حساب سے آئی آر جی سی جو ہے اس کے پاس ایک یقیناً ایک قسم کے ویٹو ہے اور ہوگا، اور کسی بھی ملک میں ہوگا. آپ جنگ کے درمیان میں ہوں گے تو جو آپ کی فائٹنگ فورسز ہوں گی ان کے پاس ایک امپٹس ہوگا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ادھر جاؤ اور جا کے مر جانا. اور سپریم لیڈر کس کیمپ میں ہوں گے؟ سوری، سپریم لیڈر کس کیمپ میں ہوں گے؟ ایران میں میرے خیال میں، دیکھیں میں اس کو ڈیفینس نہیں کرنا چاہتا، ایران میں ایک جو سب سے بڑا کویشچن مارک ہے وہ سپریم لیڈر کا. اب کیا وہ اسٹریٹجکلی جو ہیں منظر سے غائب ہیں اس لیے کہ ایک لیجٹمیٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے خصوصاً وہ لیڈرز کو اسیسینیٹ کرنے کے اس میں ہے، ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، اس لیے آپ سپریم لیڈر کو زیادہ پبلکلی ظاہر نہ کریں. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایک انسرٹنٹی آ جاتی ہے گفتگو میں، کیونکہ اب تک پروسیجر یہ ہے کہ ان سے ہم کم سنتے ہیں، انڈائریکٹلی سنتے ہیں. لیکن اور آخری بات اس میں صرف یہ کہ اگر ہم صرف جائیں ہسٹری پہ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم آئی آر جی سی کی بات کر رہے ہیں کہ دی آرگومنٹ ہیز بین کہ سپریم لیڈر جو ہیں ان کی سپریم ہونے میں آئی آر جی سی کا زیادہ ہاتھ تھا، اور ہسٹوریکلی ہی ہیز آلویز لینڈ ٹورڈز دیٹ. لیکن میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم ہاکس اور ڈوز کر لیں. جنگ میں ڈوز بڑے کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہاک ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں. صحیح، کمپلیکسٹی برقرار ہے ایرانین رجیم کے اندر آپ کہہ رہے ہیں. عدیل صاحب، یہ جو ایمبیولنس ہے جو ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ چلیں اسٹریٹجائز کرتے رہتے ہیں اور بیک ٹریک کر جاتے ہیں اپنی گفتگو پہ ایک ہفتے کے بعد، ایران کا کیس اگر لیا جائے تو پارلیمان سے قرارداد پاس ہوتی ہے کہ اسلام آباد ایم او یو از ڈن اینڈ ڈسٹڈ ناؤ، وی ہیو مووڈ فارورڈ. لیکن اب دوبارہ سے ہرمز کھلوانے کی جو 6 شرائط ایران نے پیش کی ہیں وہ ساری وہی ہیں جو اسلام آباد ایم او یو میں مینشنڈ تھیں کہ آپ ایمبارگوز ختم کریں، ایسٹ انفریز کریں، اس کے علاوہ آپ ڈیمیجز پے کریں. تو پھر اگر دوبارہ اسی پہ جا رہے ہیں تو اس سے آگے کیوں بڑھ گئے تھے؟ دیکھیں، اس میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ون شاٹ گیم نہیں ہوتی، یہ ایک مستقل عمل ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اسلام آباد ایم او یو کے بعد جو مزید اٹیکس ہوئے ایران کے اوپر تو انہوں نے تو اس کو ڈیریل کر دیا، لیکن اب جب دوبارہ نیگوسیشنز کی طرف جانے کی بات ہوگی تو آپ اسی ایم او یو کی طرف جائیں گے جہاں سے کام ختم ہوا تھا، وہیں سے لے کے آگے بڑھیں گے. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اس میں کچھ ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے اس میں پوسچرنگ ہوتی ہے، ایک خاص آپ ایم او یو سائن کرتے ہیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اس کو نیگیٹ کرتے ہیں، پھر آپ ایک نئی پوزیشن پہ آتے ہیں جہاں دوبارہ سے آپ نے مذاکرات کا عمل شروع کرنا ہے. تو بیسٹ پوائنٹ وہی ہے جہاں پہ پہلے رکا تھا. اس سے زیادہ اس میں میرے خیال میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اس پوری صورتحال میں. اچھا، اور جو یہ ساری بیٹل اب ہرمز کو کنٹرول کرنے پہ آ گئی ہے، اٹ از پیورلی اسٹریٹجک جو کہ نظر یہ آتا ہے.
لیکن کیا اس میں جو ایڈیولوجیکل ایک اینگل ہے اس پوری جنگ کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب کہیں پیچھے رہ گیا ہے؟ اب یہ فائنینسز کی گیم ہے، ہرمز کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بارودی سرنگیں تھیں ان کو صاف کر دیا ہے ہرمز کے اندر سے، اس کے علاوہ ہمارے بلاکیڈ کی وجہ سے خارگ آئلینڈ بند پڑا ہے، کوئی آئل وہ وہاں سے پمپ نہیں کر پا رہا ایران. سو از اٹ آل اباؤٹ فائنینسز اینڈ اکانومی ناؤ؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، اس کا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. وہ اس لحاظ سے کہ ایران میں جب آپ اکنامک بات کرتے ہیں اور آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، دونوں دیر جوائنڈ ایٹ دا ہپ، دونوں بالکل ایک دوسرے میں ضم ہے. کیونکہ جو رجیم کا سروائیول ہے، جو ایران کا نظام حکومت ہے، اس کا جو سروائیول ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل پروجیکٹ ہے. لیکن اس کا جو سروائیول ہے اس کا ڈائریکٹ اس سے تعلق ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے آئیں کہ وہ جو ملک کے اندر سینکشنز کا حالات تھے اور اب جو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اسے دوبارہ سے کس طرح ریکنسٹرکٹ کر سکے. تو اگر آپ معیشت کے اوپر دوبارہ کنٹرول اپنا نہیں جماتے تو جنگ بندی کا کوئی مقصد نہیں. ایران کی جو آئیڈیالوجیکل سروائیول ہے دیٹ وڈ بی ایٹ اسٹیک. جو ہی جنگ ختم ہوگی تو ایران کے اندر مختلف متحارب گروپ ہیں اور جو ان کی گریونسز ہیں، مختلف طرح کی شکایات ہیں معیشت کے متعلق، وہ دوبارہ سے سرفس پہ آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے میرے خیال میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہے وہاں کا جو نظام حکومت ہے، جو لوگ بھی چلاتے ہیں ان کو اس چیز کی بہت کلیئرٹی ہے کہ ہم اس جنگ کو ابھی تک اس حد تک تو جیت گئے ہیں کہ ہم نے ایک دنیا کی بڑی سپر پاور کو اپنے اہداف اچیو کرنے نہیں دیا. لیکن اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے وداؤٹ سبسٹینشل فائنینشیل کمپنسیشن، کہ جس سے ایران کے پاس پیسے آتے ہیں کہ وہ ریکنسٹرکشن کرے، معیشت کا پہیہ دوبارہ چلائے، اگر وہ پیسے نہیں آتے تو وہ جو جنگ کے محاذ پہ جو آپ نے جیتا وہ اندرونی محاذ پہ ہار جائیں گے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں عادل صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس پر ایک اور جو اینگل لوگ پریزنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران جانتا ہے کہ ہرمز کا جو کارڈ ہے دس از دا لاسٹ ٹائم دیٹ دے کین پلے اٹ، کیونکہ جو اس کے آلٹرنیٹیوز پر کام ہو رہا ہے، ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے اور بہت سے پروجیکٹس ہیں جو یو اے ای کے اندر بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہرمز کا لیوریج 30-40% کم کر دیا جائے 2-3 سالوں میں. از دس دیئر لاسٹ شاٹ ایٹ ہرمز؟ اور اسی لیے وہ نروس بھی ہیں کہ اگر عمانین چینل بھی آپ نے یوز کیا ٹریڈ کے لیے تو ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو. دیکھیں، میری نظر میں دو چیزیں کھلنی ہیں. ہم فوکس اس وقت ہرموز پہ ہیں، لیکن مائی سینس ہیز بین کہ پچھلے اب تقریباً 51 دن سے جو گیم ہے وہ ساری نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے فلو آف ٹو تھنگس. ایک پہ ہم فوکس ہیں، ایک چیز ہے اس میں کہ ہرموز میں سے کشتیاں کتنی گزرتی ہیں. ٹھیک، 100 گزرتی تھیں اس سے پہلے. بالکل جب وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوا اس کے بعد پھر وہ تقریباً 20 پہ آ گئی. لگتا تھا کہ شاید کوئی آپ جائیں، اب وہ واپس 3-4-5 دن میں گزری ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہرموز کیسے کھلتا ہے، اور دوسرا جو ہے جو پائپ لائن ہے پیسے کی وہ کیسے کھلتی ہے. میں اس لیے اس کو الگ کر رہا ہوں کہ ایک وہ کسی طرح بھی کھل جائے، بٹ ایران نیڈز دیٹ پائپ لائن اوپن. وہ یا تو کھل سکتی ہے ٹول لگانے سے، جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ان لائکلی ہے کیونکہ اس کا جو پریسیڈنٹ فیکٹر ہے باقی ساری دنیا پہ، ملاقہ پہ، باقی جگہ پہ، وہ بہت مشکل ہے. یا وہ کھل جائے اکاؤنٹ انفریز ہونے سے، یا وہ کھل جائے کہ ملک ہیں ہم جی آپ کو ریکنسٹرکشن میں مدد کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کر دیتے ہیں. دیر آر ملٹیپل ویز ٹو ڈو اٹ. جو ہم نے ونڈو مس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ لگ یہ رہا تھا ایک وقت کہ شاید وداؤٹ ٹول کوئی اور چیز ایسی کھل جائے گی جس سے یہ دو چیزیں جب فلو کریں گے نا، ایک طرف کشتیاں گزریں گی اور دوسری طرف ہمیں پیسوں کا فلو نظر آئے گا. کیونکہ جیسے عدیل نے بالکل 100% صحیح کہا، وہ ایک نیسیسٹی ہے، دیٹس اے نان نیگوشیبل، ادروائز وہ جو اٹ وڈنٹ لاسٹ. اچھا، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جناب بالکل یہ آرگومنٹ میں دم ہے، لیکن یہ 100% دم بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہرموز ختم ہو جائے گا، ختم نہیں، میں نے کہا 30-40% بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کم ہو جائے گا. ہاں، کم ہو جائے گا. وہ دوسرے آپشن ان کی قیمت بھی ہوگی. سو ایران ڈز نو دیٹ. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں کہ جو ایران کی اگر ہمیں ریلیکٹنس یا کوئی چینج تو نہیں نظر آ رہی ان اے وے. وہ جو اگریمنٹ تھا، ایم او یو تھا، وہ کیونکہ ایران کی طرف لین کرتا تھا اس لیے وہ واپس اس میں جا رہے ہیں. اس کے جو نکات تھے وہ وہی تھے زیادہ تر جو ایران چاہتا ہے. اس وقت ایران کو میرے خیال میں خوف یہ ہے کہ یا سوچ یہ ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ از نو لانگر انٹرسٹڈ ان دیٹ ایم او یو. اور اس کا تعلق اس ایم او یو سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب وہ سائن ہوا
اس کے بعد جو ان کو بیک لیش آئی وہ ان کی پولیٹیکل زندگی کا سب سے بڑا کرائسس تھا، چیلنج تھا، کہ ان کو کہا گیا کہ تم تو سرنڈر کر رہے ہو، اور ان کے اپنے حامی بھی اور ان کے جو فریق ہیں وہ بھی. تو ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ ہیز پش بیک فرام دیٹ. اور کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے کلاس تھے جو ایران کے حق میں تھے، ایران ڈز ناٹ وانٹ ٹو مس آؤٹ آن دوز تھنگس. یا پھر ہم ریٹروسپیکٹیولی ایسے دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ وہ صرف ٹائم بائی کرنے کی ایک ایفرٹ تھی، بیکاز ایران کی طرف سے بھی پہلے مرچنٹ شپس کو ٹارگٹ کیا گیا رائٹ آفٹر دا بیریل آف دی آیت اللہ. یہ بھی یار بڑا اچھا، بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 20 25 30 دن پہلے تک خیال یہ تھا کہ امریکہ ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے، ایم او یو کرنا چاہتا ہے تاکہ الیکشن نکل جائیں ان کے نومبر کے، اس کے بعد وہ کوئی بڑا اٹیک کرے گا. سو تہران میں ڈر یہ تھا کہ یار وی ڈونٹ ٹرسٹ امریکہ، کیونکہ انہوں نے سائن شائن تو کر دیا ہے لیکن یہ سیریس نہیں ہے، یہ اس کے بعد پھر سے کسی پہ آئیں گے. اس وقت جو ہے گفتگو شفٹ ہو گئی ہے کہ کیا ایران ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو جو ایک امپورٹنس اور اس کے پاس جو ایک لیوریج ہے جو ہرموز کی بھی ہے اس سے زیادہ بھی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر امریکہ ڈس انٹرسٹڈ ہو کے پیچھے ہٹ گیا دین صرف اسرائیل رہ جائے گا، اور اسرائیل ابھی بھی آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. اس پہ عدیل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو وہ ہرمز والے سوال کو آپ ایڈریس کر رہے تھے، اسے کمپلیٹ کر لیں. اور سیکنڈلی وڈ اٹ بی اے سرپرائز فار یو کہ جو ابھی ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ کیا ہے ٹرکی، سعودی عربیہ، پاکستان، اس میں ایجپٹ یا ایران بھی کسی سٹیج پر جا کے ایڈ ہو سکتا ہے؟ اور ڈو یو تھنک کہ اس کا ایکسس بالکل مختلف ہے؟ اگین بہت اچھا سوال ہے. ہرموز پہ مجھے زیادہ مزید جو عادل بھائی نے بات کی اس پہ ایڈ نہیں کرنا، صرف یہی ہے کہ وہ ایک جب آپ ایک نیوکلیئر آپشن استعمال کر لیتے ہیں تو پھر پیچھے جانا مشکل ہوتا، پھر آپ اس سے میکسیمم مائلیج، میکسیمم کنسیشنز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ٹائم باؤنڈ چیز ہے. ایک مرتبہ جب دوسرے آلٹرنیٹیوز ڈیولپ ہو گئے تو پھر ایران کے پاس وہ ابیلٹی کم ہو جائے گی. جہاں تک یہ جو ابھی ہمارا اگریمنٹ سائن ہوا ہے اس میں میرے خیال میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک علامتی چیز ہے، اور اگین ہمیں اس کو کلیئرلی سپریٹ کرنا چاہیے. ایک اس کا جو سٹیٹک افیکٹ ہے، یعنی جو ایک جامد چیز ہے جو اس مومنٹ پہ جو اس کی سگنیفیکنس ہے، اور ایک اس کا جو ڈائنامک افیکٹ ہے جو اوور ٹائم چینج ہوگا. سٹیٹک افیکٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو بیسز تھی وہ فلی ایکسپوز تھی، اور وہ مڈل ایسٹ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی. اب مشرق وسطیٰ میں خاص طور پہ خلیجی ممالک میں سب سے اہم ان کی جو امریکہ کا جو زون آف انفلوئنس ہے وہ سعودی عربیہ ہے، کیونکہ وہ پیٹرو ڈالر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. جو سعودی رجیم ہے اس کا سروائیول بھی بہت امپورٹنٹ ہے گلف کے جیو پولیٹیکل آرڈر پہ. تو اب فوری طور پہ کیا چیز کی جائے کہ جس سے آپ کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس یا پروٹیکشن دیں. تو اس کے نتیجے میں یہ جو مکہ ایکارڈ آیا ہے اس میں دو ایسے اتحادی ہیں امریکہ کے جن کے اوپر امریکہ کو بھی ٹرسٹ ہے، ٹرکی کو، پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے سائن کر لیا، تاکہ ایک خاص طرح کا جیسے ڈیٹرنس یا روک تھام کہیں، ہوتی اٹیک یا ایرانین اٹیک کی وہ دو مرتبہ سوچیں کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ کر پائیں گے ایسے کہ نہیں، لیکن آپ نے کہا یہ سمبولک ویلیو ہے، تو آرٹیکل 5 آف نیٹو ٹائپ کچھ نہیں ہونے والا؟ نہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگین ڈائنامک ہے کہ وہ ایز اٹ پلیز آؤٹ. اب جو میں ڈائنامک چیز کی بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس مکہ ایکارڈ کے نتیجے میں جو اسرائیل کے پاس سپیس تھی منوور کرنے کی مڈل ایسٹ میں، اس کو ایک زچ لگی ہے. آپ پچھلے 10-15 سالوں سے دیکھیں تو اسرائیل کے پاس ایک کمپلیٹ ان انٹرپٹڈ سپیس تھی. یہ جو ایکارڈ ہے اس کو تل اویو میں پسند نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن انہیں اس لیے ماننا پڑے گا کہ اب کی جو حالات ہیں اس میں دس از دا لیسٹ ورسٹ آپشن. اب جب امریکہ کی پاور کم ہوتی ہے ان دا کمنگ ڈیکیڈز، تو یہی جو ایکارڈ ہے اس کو نئی معنویت مل سکتی ہے تھرو نیو انٹریز، جس میں ایجپٹ کی آپ نے بات کی، ایران کا بھی جو رسپانس ہے بڑا میجرڈ ہے. انہوں نے فوری طور پہ اس کو ایک غلط ڈیولپمنٹ کے طور پہ نہیں مانا، جو اچھی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ ایکارڈ ہے، ایک اس کی قیمت اور ویلیو ہوتی ہے اس مومنٹ پہ، اور ایک ان کی سگنیفیکنس ہوتی ہے جو آنے والے وقت میں جب عالمی طاقت کا محور تبدیل ہو رہا ہے تو یہ جو اتحاد ہے بالکل ایک نئے معنی ان کو پہنائے جا سکتے ہیں آنے والے سالوں میں. بالکل یہ ایوالو کر سکتا ہے. عادل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، عدیل نے جو کہا بالکل درست، اور ہی نوز دی ریجن مچ بیٹر دین می. جو آپ کا سوال تھا نا کہ کیا اس میں دوسرے ممالک خصوصاً ایجپٹ یا ایران آ سکتے ہیں یا نہیں، میرے خیال میں
اس کی جو ڈائنامزم کی بات کی عدیل نے، یہ ابھی اس کی اینڈ سٹیٹ نہیں ہے، یہ یقیناً ہوگا کہ اس کی اندر جو ہے جو ہو رہا ہوگا اور اس کے جو دوسرے پہ ایکسٹرنل جو اس کا امپیکٹ ہے وہ تبدیل ہوگا. میری جس وقت میں نے پہلی بار یہ سنا کہ یہ ہو رہا ہے، جو سائن ہوا مکہ والا، تو میرا پہلا خیال یہ تھا کہ یار یہاں 3 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہے. اچھا. اور ایک دم میرا خیال ایجپٹ کی طرف گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی. ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، وینس والی میٹنگ سے پہلے. اس میں 4 لوگ تھے. ہوسٹ تھا پاکستان کا وزیر خارجہ، اور ساتھ تھا ترکی، سعودی عربیہ اور ایجپٹ. بالکل. تو یہ جو چیزیں ایک دن میں تو نہیں ہوتی، تو ان اے وے اٹ واز اے نیچرل تھنگ. اب ایجپٹ نے کیوں اس وقت اس میں شاید نہیں سوچا، مے بی ایجپٹ کیونکہ امریکہ پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایجپٹ واز ناٹ کلیئر کہ وہ کدھر جائے گا. ایجپٹ کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں، شاید اس کا کوئی خیال تھا. بٹ ان سم ویز وہ ایک لائکلیہڈ ہے. ایران کا جہاں بات کی، آئی ڈو ناٹ سی دا لائکلیہڈ ہیپننگ امیڈیٹلی. لیکن بالکل مختصر، آپ کو یاد ہوگا سب سے بڑا ہمارا جو معاہدہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، اور اس کے 3 ممالک تھے. پاکستان، آپ دونوں نوجوان ہیں لیکن میں جب بچہ تھا تو یہ بھی بڑا معاہدہ تھا، پاکستان، ترکی اور ایران. صحیح. تو اس کے ایڈیشن کی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے فیوچر میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور صحیح. بہت شکریہ عادل نجم صاحب. عدیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.